اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العرضين، إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode of very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 27th of Safar, which means tomorrow is 28th of Safar, which is the day of departure of our Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and the day of the martyrdom of Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wassalam. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Dear viewers, today is Friday, which means that Friday is a day in which inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will give the permission to our 12th Imam, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum al-Sharif, for his reappearance. Let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, kul mu'minin wal mu'minat, kul muslimin wal muslimat, كل مرحومين والمرحومات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, today is 27th of Safar, and today is Friday. And also, by the way, in Iran today is 28th of Safar. And now two things which I want to talk about briefly. First of all, Friday is a day in which inshallah we are expecting and hoping and waiting for the Friday in which Allah subhanahu wa ta'ala will give the permission to our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, for his reappearance. So that means that it's highly recommended to recite Dua Nudba, and in which of course there is a lot, and a lot mean it's in a package deal in which we express our feelings, and we also introduce
Imam Zaman Ajjalallahu Farajahum Sharif. I mean, there is an introduction about him, and it's highly recommended to recite. So, inshallah, I'm sure that we all will recite Dua Nudba, and we should also try our best to understand what are we saying that will have an impact upon us. Whatever is happening around the world and whatever is the assumptions and rumors over there, and naturally and obviously everyone will be thinking what to do, what is going to happen. I mean, it is in a scary war situation still going on, has not been over yet. And of course, we can see the sensitivity and kind of activities in Middle East and everywhere, whatever it is. So I believe in this kind of situation, or in any situation, or even worse than that kind of situation, what is the hope? Hope is reappearance of our 12th Imam, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum Sharif. In fact, that is a big hope. That's an ideology. When you see the secret of survival, so we see two dots. One dot is a red dot, which indicates the martyrdom of Imam Hussain alayhi salatu islam, ideology and the philosophy of the martyrdom of Abi Abdullah Hussain alayhi salatu islam. Knowing that what could happen, he left Medina, he left Makkah, he headed towards Kufa, his journey was interrupted, and then knowingly the consequences, Imam Hussain alayhi salatu islam made himself ready for sacrifice. And not only that, but also he mentally prepared his companions. In fact, his companions were chosen one, in a sense that, I mean, you see that to someone he wrote a letter, like Habib ibn Mazahir al-Asadi, whose shrine is next to Imam Hussain alayhi salatu islam's shrine. I mean, whose grave is right over here. How lucky he is. And then there were one that he went to visit them, like Zuhair ibn Qais, Zuhair ibn Qais, Zuhair ibn Qain, So we see that he went to visit him and reminded him and invited him and convinced him that this is ark of salvation. This is the only way that you can survive and you can get, the victory, and in a sense that successes are here. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. We see, this is the result. And Imam Hussain alayhi salatu islam knew about it. And he promised to them, he told them, he convinced them. And we can see that these people were chosen one. And we see night of Ashur, when Imam Hussain alayhi salatu islam finally wanted to test them. So where he says that I have turned off the light, now if you want to leave, you can leave. Because if, for an example, someone was thinking that we are going to go and join Abi Abdullah Hussain alayhi salatu islam and he will be able to establish a government in Kufa, and once he get the government, then of course, we will be able to join the privileges, we will be part of the government, and we will have some, important posts or status, right? But then when it was so clear, because I mean, also you see that why it was clear, because when they wanted to attack 9th of Muharram, Imam Hussain alayhi salatu islam asked Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu islam to go and negotiate with them and ask them to give us one more day. So that mean, I mean, it supposedly whatever happened on 10th of Muharram, year 61 after Hijrah, would have happened 9th Muharram, year 61 after Hijrah. But Imam Hussain alayhi salatu islam asked, that I need to have one more day. There were other reasons that why he wanted to have one more night, which he has divided into 3. But at the end of the day, we see that Imam Hussain alayhi salatu islam, I mean, that night was sure that the war has been delayed one more day, but tomorrow definitely there will be a war. And war means there will be attack. And attack means there will be, we will have to go through, a lot, and we will have to sacrifice. But at the end of the day, what we learn is,
And when he was testing his companions and he was telling them, and they knew about that too, they were sure that tomorrow will be war and it will be one-sided war. And one-sided in a sense that Imam Hussain and his companions, they didn't go over there to fight. So they didn't want to have a war. But yes, they were in their defensive position and they did defend, whatever in their capability and capacity they could do. But at the end of the day, they were not there to fight, and so they did not have an army in a sense that, will be equally fighting and there will be equally damages. So they knew that it will be a one-sided, but they were mentally prepared for that one. And they knew that the outcome is their success, their victory. No matter they knew that what are they going to do, what will happen, but at the end of the day, they could see, their vision was, they could see that after a few years maybe, then there will be a time when the tyrant government of Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan will be exposed, the real face will come out, and people will come to know that who is he, who are they, what is their mentality, what is their vision, how brutal they are, how oppressor they are. They have no respect or dignity for humanity or mankind, and they have no belief. And that's exactly what we see. Though they were doing that already, but they were not exposed. They were, hiding themselves behind being Khalifatul Muslimin. While he was sitting over there and he was saying, La'ib al-Hashimu bil-mulkin falah, wahyun ja'a wa khabarun nazil. But at the end of the day, people were not looking at their real face, which was exposed by Imam Hussain alayhi salatu wasalam. So that is one ideology, vision, red dot, Karbala, philosophy of sacrifice, Shahadat of Abi Abdullah Hussain alayhi salatu wasalam, knowingly that this is the way, that's exactly what it is. That's the only way to survive. That is the only way to win. That is the only way to protect the ideology. That is the only way to put and keep Islam on the right track. You will have to go through sacrifice. You will have to go through whatever they have gone. But that's exactly what it is. And now, proudly, of course, we say, Sardad nadad dast dar dast Yazid, haqqa ke bina ila ast Hussain. It's not something simple that he gave his head, he sacrificed his head, he sacrificed his life, but he never gave the allegiance to Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. And the truth is, he is the foundation of La ilaha illallah. This is not something simple, by the way, if you think about it. That now, if we say, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, proudly we can say that is because of the sacrifice of Abu Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam. If today, whatever we have, it is because of the sacrifice of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam. So that gives us, courage, that gives us a feeling, that gives us, preparation, by the way, mentally, that here it is. Who is our role model? Hussain ibn Ali alayhi salatu wasalam. Who is our role model? Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Who is our role model? Ali al-Akbar, peace be upon him. Who is our role model? Sayyid al-Sajideen, Zainul Abideen. Who is our role model? Qasim ibn al-Hasan al-Mujtaba alayhi salatu wasalam. Who is our role model? Even if we see that Ono Muhammad, they are our role model. And then we see that, Habib ibn Mazahir al-Asadi, he is our role model. Muslim ibn Osja, he is our role model. Jawn Habashi, he is our role model. And look at their conduct, what have they done? And Zuhair Qain, he is our role model. Abdullah ibn Hurr Jufur is not our role model. They are our role model. And when we go further, we see that Amma Fizza, a slave lady, and from Habasha, she is our role model. Zainab bint Ali, peace be upon her, she is our role model. Kulthum,
Salamullah alayha. She is our role model. So these are our role models. When we look at Karbala, when we see Karbala, when we study Karbala, when we are commemorating the tragedy of Karbala, while we are mourning the tragedy of Karbala, that reminds us, when we are weeping, we are crying, we are beating our chest. In fact, this is all reminder in the depth of it that they are our role model. Look, how they were able to stand. Wahab Kulain Kalabi, he is our role model, I mean, they are the role. Muslim ibn Aqil, Salamullah alayhi. What kind of situation he faced? What has he gone through? But at the end of the day, he's our role model. That under that circumstances, don't bow down, don't give the allegiance. Don't run away. Just stand over there and face, manly. And then, of course, we see that the second is a green dot, and green dot is the reappearance of our 12th Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, which is also very, very important. Dear viewers, let's take a 2 minutes break and we'll be back shortly. And then, of course, we are going to open our phone lines and provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can offer your condolences and you can express your feeling. So stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussein alayhi salatu wassalam. Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussein alayhi salatu wassalam. Today is 27th of Safar and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussein alayhi salatu wassalam. May Allah give us more and more tawfiq that we'll be able to come visit the shrines with understanding, inshallah. Ameen ya Rabbal Alameen. عزیز محترم آج 27 سفر ہیں اور اگرچہ ایران میں آج 28 سفر ہیں. 28 سفر در حقیقت روز شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے اور روز وصال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور 29 سفر روز شہادت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے. بہرحال ہم آپ کی خدمت میں آج حرم امام حسین علیہ السلام سے حاضر ہیں. ٹریڈیشن یہ ہے کہ آج کے دن اور کل کے دن یعنی یہ ایام جو ہے اس میں کربلا والے پیدل چل کر جاتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے. اور امیر المومنین علی علیہ السلام کو ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے. تو ٹریڈیشن جو ہے نا وہ یہ ہے. آج ہم یہاں پر حرم امام حسین علیہ السلام میں موجود ہیں. تو آج ہم امام حسین علیہ السلام کے ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معذرت کے ساتھ اور ان کے بھائی امام حسن مجتبی سبز قبا سیدہ شباب اہل جنہ کا پرسہ دینے کے لیے موجود ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ کسی بھی سچویشن کے اندر در حقیقت یہ جو 2 ڈاٹس ہیں وہ ہمارے لیے باعث تسلی اور تشفی ہیں اور یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک امید ہیں اور یہ در حقیقت ایک راز ہے کہ کس طرح سے ہم سروائیو کر سکتے ہیں. اور ریڈ ڈاٹ سرخ نقطہ وہ شہادت امام حسین علیہ السلام ہے. اور اگر اس زمانے کے حالات و واقعات کو دیکھیں اور پھر واقعہ کربلا کو پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں تو پھر جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ انڈر اینی سرکمسٹانسز سچویشن کتنی بھی گمبھیر کیوں نہ ہو, خطرناک کیوں نہ ہو, خوفناک کیوں نہ ہو, ڈراؤنی کیوں نہ ہو, وحشتناک کیوں نہ ہو, کربلا سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن یہی کربلا والے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, ایک نمونہ حیات ہیں کہ جنہوں نے
پریکٹیکلی دین اسلام کی بقا کے لیے جانتے ہوئے کہ 10 محرم کو انہیں قربانیاں دینی ہیں. جب امام حسین علیہ السلام نے چراغوں کو بجھا دیا تھا تو کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا تھا، بلکہ ایک ایک کر کے کھڑے ہو کر انہوں نے اظہار محبت کیا، اظہار وفا کیا، اظہار عشق کیا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ مولا اگر 100 بار بھی ہمیں زندہ کیا جائے اور دوبارہ سے زندگی دی جائے تو ہم اپنی زندگیوں کو قربان کر دیں گے آپ کے قدموں میں، ہم اپنا خون نچھاور کر دیں گے آپ کے قدموں میں، اور کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. کہ انہی کی سنت میں ہم کہتے ہیں کہ عبد واللہ یا زہرا ما ننسا حسین، اے بی بی اللہ کی قسم ہم کبھی حسین ابن علی کو نہیں بھولیں گے. یا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب با وفا حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے اصحاب جو ہیں، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے. تو یہاں پر اصحاب امام حسین علیہ السلام جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بیویاں پریشان ہیں، شاید کسی نے سنا یا ان کو پتہ چلا کہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام سے کہا تھا کہ بھئی آپ نے ان کو آزما لیا، کل آپ کو وہ چھوڑ تو نہیں دیں گے. یہ امام حسین علیہ السلام تنہا میدان کربلا میں ضرور کھڑے تھے، لیکن اصحاب کے لاشیں سامنے پڑے ہوئے تھے. جب تک اصحاب تھے امام حسین علیہ السلام کو حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. جب تک اصحاب زندہ رہے اپنے سینوں پر تیر کھاتے رہے، جب تک اصحاب زندہ رہے امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سینوں پر تیر لے رہے ہیں. جب تک اصحاب زندہ ہیں تو وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں اپنی وفائی. ہم جو کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کا مطلب کیا ہے؟ کہ کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے اور اس کامیابی عظیم کا حصہ بنتے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب با وفا نے وفا کی ہے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا. ہاں جب وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے ہیں اور اب سوائے بیمار کربلا کہ کوئی نہیں بچا ہے اور وہ بھی بے ہوشی کی حالت میں تھے، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا استغاثہ بلند کیا. تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی وفا کا لیول کیا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے تو حضرت حبیب ابن مطہر اسدی وہ اصحاب کو اکٹھا کرتے ہیں اور تلواریں لے کر آتے ہیں اور آ کر شہزادی کے خیمے کے قریب کہتے ہیں کہ شہزادی ہم آپ کو یقین دلانے آئے ہیں کہ کبھی بھی حسین ابن علی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. کل جنگ ہوگی تو ہمارے سینے اور ہماری گردنیں حاضر ہیں، ہمارے سینے تیر کھائیں گے، ہماری گردنیں تلوار کے وار سے جو ہے نا وہ کاٹ دی جائیں گی، لیکن کبھی نہ جھکیں گی اور نہ چھوڑ کر جائیں گی. اور حتیٰ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے تو یہ تلواریں حاضر ہیں، یہ گردنیں حاضر ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے ہماری گردنوں کو کاٹ دیجیے. اور انہوں نے واقعاً اپنے اس عہد کو برقرار رکھا ہے. تو یہ ایک رول ماڈل ہیں، یہ ریمائنڈر ہیں. اور عزاداری سید الشہداء کا ایک فلسفہ ہی یہ ہے کہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں جو ہے وہ امید حیات ملتی ہے. اس سے ہمیں جو ہے نا وہ زندگی کا ایک ڈفرنٹ اینگل دیکھنے کو ملتا ہے اور سمجھنے کو ملتا ہے کہ کربلا درسگاہ ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا. کربلا جو ہے وہ ایک درسگاہ ہے، کربلا جو ہے وہ ایک حق کا راستہ ہے. اور پھر جو دوسرا ہے وہ گرین ڈاٹ ہے. عزیز احمد حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں سجائیں گے جب امام آئیں گے. ایک امید ہے. اور آج چونکہ جمعے کا دن ہے نا، آج روز ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا دن ہے. آج ہی کے دن انشاءاللہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو اذن ظہور دیا جائے گا. تو اب دیکھیے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف فلسفہ مہدویت، فلسفہ انتظار، منتظر ہونا جو ہے در حقیقت یہ بھی انسان کی
بقائے حیات کے لیے ضروری ہے. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، مشکلات کتنی بھی کیوں نہ ہوں، قربانیاں دینا پڑے اور whatsoever، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک دن طلوع ہوگا، آفتاب نکلے گا، سورج نکلے گا، یہ رات کی تاریکی ختم ہوگی، بالآخر ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، ہمارے بعد ہو جائے گا. کتنی دنیا انتظار کر کے چلی گئی کہ ہماری زندگی میں ظہور امام زمانہ ہو جائے، نہیں ہوا. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ اذن ظہور مل جائے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، لیکن ہمارا کام ہے انجام وظیفہ. السعی منا و اتمام من اللہ، الحرکت منا والبرکت من اللہ. We have a caller with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر الحمدللہ. میری بہن آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بسم اللہ، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی شکر اللہ کا. میں نے اسلام پیش کرنا ہے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا حسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین. احسن، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. گزشتہ 3 دنوں سے ایک ٹیکنیکل پرابلم چل رہی تھی. آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا پروگرام جو ہے وہ اور جو بیمار ہیں آپ کے دوست کے بیٹے، اللہ پاک انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے. امین یا رب العالمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ہمارے دوست، ہمارے بھائی، یقیناً ان کو یہ بات سن کر خوشی بھی ہوگی اور تسلی بھی ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین مومنین اور مومنات بھی ان کے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں. پروردگار انشاءاللہ العزیز تمام تر بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے اور طول عمر بابرکت نصیب فرمائے. بالخصوص ہمارے دوست، ہمارے بھائی، پروردگار ان کے بیٹے کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس وقت آپ بین الحرمین کا منظر دیکھ رہے ہیں اور بائی دا وے آپ کو دونوں طرف سرخ لائٹس نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک جو ہے نا وہ لائٹس ریڈ سرخ ہیں، which indicates the commemoration. اور یہ 3 دن کے بعد، آ چکے 27 ہے، 28 اور 29، 3 دن کے بعد اول ربیع الاول کو یہ ڈیپینڈنگ اپون مون سائٹنگ نارمل ہو جائیں گے، یہ ریڈ لائٹس ختم کر دی جائیں گی اور اول ربیع الاول سے سیلیبریشن کا ماحول شروع ہو جائے گا. بیچ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کو کمیموریٹ کیا جائے گا 1 دن کے لیے، ویلا جو ہے حالات نارمل ہو جائیں گے، پرچم جو ہے تبدیل کر دیا جائے گا، زری جو ہے وہ اس کے بینر کو جو اس وقت کمیموریشن کا ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، پھولوں سے سجا دیا جائے گا اور پورے کربلا کی انوائرمنٹ جو ہے نا چینج ہوگی. لوگ سیاہ کپڑے اتار دیں گے، سفید کپڑے پہن لیں گے، رنگ برنگ کے کپڑے اپنی روٹین کی لائف میں جو ہے نا وہ آ جائیں گے. تو یہ بس چند دن کی بات ہے اور بر صغیر کے اندر 1 ہفتہ اور ایکسٹینڈ کر لیں اور 1 ہفتہ اور 7 ربیع الاول تک جو ہے نا وہ چلے گا. تو بہرحال میں اصل میں ریمائنڈ صرف اس لیے کرواتا ہوں کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اول ربیع الاول در حقیقت جس عزاداری کا آفیشلی حرم امام حسین، حرم ابوالفضل العباس علیہ السلام میں تبدیل الرأی سے آغاز ہوا تھا، وہ اختتام کو پہنچ جائے گی. اب اس کے بعد ویسے تو مجلس امام حسین علیہ السلام کبھی بھی کر سکتے ہیں، بلکہ 3 شعبان کو جو جشن ولادت امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے، گریہ تو اس میں بھی ہوتا ہے. جب اس میں فضائل مولا عباس پڑھے جا رہے ہوتے ہیں روز ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، اس میں بھی گریہ ہوتا ہے. انسان گریہ کو تو نہیں روک سکتا. اور غم حسین ابن علی علیہ السلام جو ہے نا وہ عطا خوشی کے دن بھی اگر خوشی میں بھی آنسو نکل آئے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اینی وے جو جلوس اعزاء
جو مجالس اعزاز و عزاداری کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، وہ بھی اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ موجود رہے گا. اور پھر 7 ربیع الاول کے بعد تو کم از کم جو ہے پھر جشن زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے، عید زہرا بھی اسے کہا جاتا ہے، اور بہت سارے نام ہے. پھر ایک آفیشیل جو ہے وہ سیلیبریشن کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے. خدا کرے کہ انشاءاللہ ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ مشریف کے ساتھ ہماری صحیح عید ہو، صحیح خوشی، ہمیں عید کا تحفہ جو ہے نا وہ ملے ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ مشریف. اور خدا کرے کہ بہت جلد وہ دن آئے کہ جیسے ہم تاج پوشی امام زمان عجل اللہ فرجہ مشریف کا آغاز امامت ہے، امام زمان عجل اللہ فرجہ مشریف کا جشن مناتے ہیں، ویسے ہی ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ مشریف کا جشن منائے. بہرحال تو عزیز محترم بات وہی ہو رہی تھی کہ یہ جو سبز یہ جو انڈیکیشن ہے ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ مشریف کی، یہ بہت بڑی ڈھارس ہے، یہ ہمت ہے، یہ ایک حوصلے کے لیے ہے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، بالآخر تاریک رات کو ختم ہونا ہے، بالآخر ظالمین کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے، بالآخر مستضعفین کو اور مظلومین کو فتح و نصرت حاصل ہونی ہے. بالآخر جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ سلسلہ جو ہے وہ کب تک جاری و ساری رہے گا؟ نہیں رہ سکتا. بالآخر جو ہے وہ فتح و نصرت مظلوموں کی ہوگی، مستضعفین کی ہوگی. لیکن بہرحال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی واقعاً اگر ان کی تاریخ کو دیکھا جائے اور ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو اس میں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے کے حالات و واقعات کے حوالے سے نئی روش اختیار کی ہے، اور اس روش کے اندر حالات و واقعات کو دیکھ کر صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام معروف ہے، مشہور ہے. اگرچہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈومینیٹ کر جاتی ہیں، مطلب جیسے امام سجاد علیہ السلام میں بیمار کربلا، تو اب ڈومینیٹ ہو چکا ہوا ہے کہ جب بھی ہم امام سجاد علیہ السلام کی بات کریں تو ذہن میں جو ہے نا وہ کانسیپٹ بیمار کا آتا ہے، حالانکہ وہ ٹیمپررلی مصلحتاً کربلا میں دوران جنگ اور ایام کربلا بیمار تھے. اس کے بعد وہ ساری زندگی بیمار نہیں تھے، وہ تندرست تھے، وہ نارمل انسان تھے، وہ صحت مند تھے، اور باقاعدہ سے جیسے عام انسان کی زندگی ہوتی ہے ویسی کربلا کے بعد انہوں نے زندگی گزاری ہے. وہ اپنے زمانے کے امام تھے، ایکٹیویٹیز تھیں ان کی، ان کے باغات تھے، اور ان کی مطلب ایک نارمل جو زندگی اور ایک لائف ہوتی ہے نا. لیکن ایک کانسیپٹ جو ہے نا ان کے متعلق ڈومینیٹ کر چکا، بیمار کربلا. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے امام سجاد علیہ السلام کا، علی زین العابدین کہنے کا، یا سید الساجدین کہنے کا. آپ نے صرف کہنا ہے بیمار کربلا، آٹومیٹکلی تبادر ہو جائے گا، یعنی امام سجاد علیہ السلام، علی زین العابدین علیہ السلام، علی ابن الحسین علیہ السلام، آٹومیٹکلی تبادر چلا جائے گا، کیونکہ کانسیپٹ جو ڈومینیٹ کر چکا ہوا ہے بیمار کربلا کا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کے متعلق بھی جو ڈومینیشن ہو چکی ہے وہ صلح امام حسن مجتبیٰ، کہ ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو، وہ ٹائم جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزارا ہے، اور وہ بھی امام حسین کی طرح ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ ہیں، وہ میدان مباحلہ میں موجود تھے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہاں پر ابناءنا کا مصداق امام حسن مجتبیٰ اور حسین سید الشہداء میدان مباحلہ میں آئے. اچھا، وہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں شامل ہیں. وہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق ہیں. حتیٰ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، یہاں پر کوثر کا ایک مصداق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کا ایک مصداق خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کردار دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام معروف، مشہور.
تاریخ میں ان کے متعلق قصے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ سفرائے یعنی دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے آ کر جو ہے نا وہ کھانا کھاتے تھے اور پیٹ بھر کر جاتے تھے، سیر ہو کر جو ہے نا وہاں سے جاتے تھے. تو اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں ان کے بھی خطبات جو ہے نا معروف ہیں. انہوں نے جنگ صفین میں بھی شرکت کی ہے اور جوہر دکھائے ہوئے اپنی شجاعت کے. وہ جنگ نہروان میں بھی شامل تھے. وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو ظاہری خلافت اس میں وہ کوفہ کے اندر بعنوان مشیر ایڈوائزر اسسٹنٹ موجود تھے. لیکن اب ظاہر ہے وہ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کی ذاتی کردار کو اگر دیکھیں، ان کی سخاوت کو دیکھیں اور ان کے جناب جو ہے نا وہ ان کی عاجزی اور انکساری کو دیکھیں تو تاریخ کے اندر واقعات ہمیں ملتے ہیں. ان کا حج کے لیے جانا اور اس کیفیت کو اگر ہم دیکھیں، یا خدا کی راہ میں کتنی مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سب کچھ دے دیا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ ایک بھرپور زندگی ہے، لیکن اس کے اندر ڈومینیشن جو ہے وہ پھر صلح امام حسن اور اس کی بھی وجوہات کو اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کس طرح سے سروائیول کے لیے جو ہے وہ زمانے کے حالات و واقعات کے مطابق دیٹ واز دی بیسٹ اسٹریٹجی جس کو جو ہے نا وہ اپنایا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک بات تو انفارچونیٹ ہے لیکن بہرحال اٹس اے بٹر ٹروتھ آف دی ہسٹری کہ ہمیں جو ہے وہ عالم اسلام میں آج بھی اختلاف ہے کہ ان کا روز وصال کیا ہے. عامت الناس کے نزدیک 12 ربیع الاول ہی ان کی ولادت کا دن ہے اور 12 ربیع الاول ہی ان کا بعد الظہر وصال کا دن ہے، مطلب 63 ایئرس کے بعد. لیکن سیم ڈے جو ہے نا وہ دے بلیو کہ ہے. لیکن بہرحال ہمارے نزدیک جو ہے وہ جو تاریخ وصال پیغمبر کی ہے وہ 28 صفر ہیں، اور جو ان کی ولادت کا دن ہے وہ 17 ربیع الاول ہے. اگرچہ اس کے اندر بھی بعض مختلف روایات پائی جاتی ہیں، تو اسی لیے پھر وہ ہفتہ وحدت منایا جاتا ہے کہ پورا ہفتہ جو ہے وہ جشن صادقین کو سیلیبریٹ کیا جائے. اور بائی دا وے وہ بھی ظاہر ہے نیکسٹ منتھ ابھی چند دنوں کے بعد ربیع الاول شروع ہوگا، اس کے بعد پھر وہ پورا مہینہ جو ہے وہ پیغمبر گرامی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہوگا. تو یہ عزیزان محترم جو ہے نا وہ آج یہاں پر 27 صفر ہے، کل 28 صفر ہوگی، اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ معرفت نصیب فرمائے، ان کا قرب نصیب فرمائے، ان کی فکر کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے کردار کو سمجھنے کی اور اپنے کرداروں میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاتمہ بالخیر فرمائے. اور اللہ رب العزت دنیا کے جو حالات و واقعات، جو انڈیکیشنز مل رہی ہیں، جو رومرز ہیں، جو ایک ٹینس سچویشن بنی ہو، جنگ کا ماحول، اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور انشاءاللہ العزیز خدا خیر کرے انسانیت اور بشریت کے لیے. اور پروردگار یقیناً جو ہے نا مظلومین کی حفاظت فرمائے اور ظالمین کا دست جو ہے نا وہ قطع فرمائے. آمین یا رب العالمین. آئیے عزیزان محترم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں، اور 5 مرتبہ مجیب تمام تر مومنین اور مومنات کے لیے اور تمام تر مسلمین اور مسلمات کے لیے، بالخصوص جنہوں نے ہمیں التماس سے دعا کہا ہوا. اور انشاءاللہ we'll see کل کوشش میری یہ ہوگی کہ نجف اشرف سے we have a caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ ون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علیہ السلام. جی مولا وعلیکم فضل پاک السلام. آپ کو سلامتی اپنے زمان میں رکھے. مولا میں زمانہ وارث آج کے دن کے صدقے میں مورسہ پیش کریں سب کے شہداء کا. سلام پیش مولا کے حضور. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم امیر المومنین وابن سید الحسین السلام فاطق الزہر سید رسول اللہ صلی عبداللہ علیہ علی بن رسول اللہ علیہ وسلم. السلام مولا غازی ابو الفضل عباس السلام علیکم ہوائی سکاش کے قبر بنی ہاشم. السلام علیکم زین السلام علیکم مولانا حسن السلام دیگر شہداء کا صاحب الاسلام الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم جانے سے مظہر امام الزمان نعوذ بظہور کا یا مولا بظہور کا یا مولا جلد از ظہور فرمائی. شدت سے منتظر ہیں مولا. سب کی حفاظت مولا سب کی مدد فرما دیجیے، اور جو بھی مومنین مسلمین پریشان ہیں ان کی جائز حاجات پوری فرما دیجیے.
مولا ہماری حاضری قبول فرمائے، ہمیں حج زیادہ نصیب فرما دیجیے. آمین مولا یا آپ کو رب سلام العالمین. کیجیے. جزاک اللہ و اللہ آپ یسلمک. کو اپنے زمان بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. انشاءاللہ لیٹس ریسائٹ سورہ فاتحہ اینڈ 3 ٹائم قل هو اللہ احد ما یجیب. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا میری کل کوشش ہوگی کہ یہاں نجف شرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یا پھر مولا پاس علیہ السلام کے حرم سے. لیٹس سی جو اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا پروردگار، یا خالق کبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا استار، یا حی، یا قیوم. یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کامل عاجل عنایت فرما. ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. اور امام زمان عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again we'll see that one will be able to be in your service next time. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.